निशाने पर है, शहबाज शरीफ का इल्जाम। पीपल्स पार्टी का अपने उम्मीदवारों पर दबाव डालने की कोशिशों का इल्जाम। फौज की जानिब से तरदीद के बावजूद इल्जामात की गूंज खत्म क्यों नहीं हो सकी? क्या मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए अवाम की बड़ी तादाद बाहर निकाल सकेगी? मरीम नवाज और नवाज शरीफ की वापसी पर क्या होगा? पूछेंगे साबिक वजीर इत्तलात और नशरियात मरीम औरंगजेब से और दिफाई तज्जियाकार जनरल अमजद शोएब से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री के मामलात में अक्सर टेंशन रहती है, लेकिन जब से नवाज शरीफ साहब का पैनामा का मामला थोड़ा सा लगा कि उनके खिलाफ जाने लगा है, उस वक्त से तो एक नैरेटिव बना दिया गया कि मामला है ही सिविल मिलिट्री टेंशन का। नवाज शरीफ साहब, उनकी साहबजादी को, उनके दामाद को सज़ा हो चुकी है, मगर अब भी वो ये समझते हैं कि ये सज़ा उनको किसी और वजह से हुई है। नवाज शरीफ साहब बार बार पहले अदलिया से नाराज रहे, अब और तरफ भी इशारा कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं ऑफिसर्स का और बहुत कुछ कह रहे हैं। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के इल्जामात लगाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि फरतुल्लाह बाबर साहब ने चंद फौजी अफसरान के नाम भी लगा दिए। पीपल्स पार्टी भी शामिल हो गई इसमें, जब से लगा टाइमिंग के हिसाब से कि जैसे ही मामलात आसिफ ज़रदारी साहब और उनकी हमशीरा को टारगेट करने लगे तो एकदम से पीपल्स पार्टी को भी लगा कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। जबकि मियां नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों पर दबाव डालने के हवाले से एक जनरल का नाम भी लिया। दूसरी जानिब फौज की जानिब से इन तमाम इल्जामात की तरतीब की गई। जनरल फैज के हवाले से कल DGISPR ने भी खुलकर कहा, उन्होंने एड्रेस किए तमाम सवालात, हर बात का जवाब दिया। लेट्स वॉच हिम। नाम लेना शुरू किया जनरल फैज का। जिस चीज पे नाम लेते हैं शायद वो जनरल, उनको पता ही नहीं है कि जनरल फैज के काम क्या हैं। जो आर्दी दहशतगर्दी की जंग है उसको अच्छे तरीके से करने में इस डिपार्टमेंट का, ISI के विदिन इस डिपार्टमेंट का इतना रोल है, आप सोच भी नहीं सकते। ये जितनी बातें आप करते हैं, स्पेकुलेट करते हैं, अगर ये सही भी हों तो ये 5% भी नहीं है जो कि वो अदारा और ख़ास तौर पे जनरल फैज का डिपार्टमेंट कर रहा है। मैं एक दिन आपको सिर्फ उनके डिपार्टमेंट के जो रोल हैं और जो वो काम करते हैं टेररिज्म के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, वो बताऊं, और कुछ स्टेट के सीक्रेट्स होते हैं वो नहीं बता सकते। ये जितने आपको मैं रूटीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताता हूं कि जी इतने टेररिस्ट इंसिडेंट्स हमने अवर्ट किए, तो वो ऐसे नहीं अवर्ट हो सकते, उसमें भी जनरल फैज का काम है। तो ये तो एक इलेक्शन कैंपेन है जिसमें आर्म्ड फोर्सेस को मुलायन करने के लिए आप कर रहे हैं, और हम इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं कि वी नो कि हमने जाना किधर है। आप चले ये भी मान लिया कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जिस तरीके से भी, एट द एंड ऑफ द डे वोटर ने वोट करना है। ना सिर्फ एट द एंड ऑफ द डे वोटर ने वोट करना है, बल्कि सियासतदान ने खुद ही डिसाइड करना है कि उसने किस पार्टी में जाना है, और उनका जो मेन रीजन होता है कहीं जाने का वो ये होता है कि हम जीत जाएं। सो क्या कोई इस हद तक जाके किसी को इन्फ्लुएंस कर सकता है? हम ये तो बार बार आवाज उठा रहे हैं कुछ हल्के कि एक इदारा है या कुछ लोग हैं उस इदारे के जो कह रहे हैं हमें कि आप उधर चले जाएं, लेकिन आप क्यों सुन रहे हैं? आपकी ऐसी क्या मजबूरियां हैं या क्या प्रॉब्लम है कि आप कुछ कर नहीं सकते सिर्फ इल्ज़ाम लगाने के अलावा? दूसरी जो बड़ी अहम बात है सिलेक्शन की, कि हमने माजी में देखा, जब सिविल मिलिट्री की बात करें हैं, कि पॉलिटिकल पार्टीज मुतालबा करती रहीं कि इलेक्शंस हों और दीगर कुव्वतें कोशिश करती रहीं कि इलेक्शंस ना हों। ये पहली बार है कि हमें वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि फौज हर सूरत चाहती है कि इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर हो। हमें इलेक्शन कमीशन डिटर्मिन्ड नजर आ रहा है, जुडिशरी की फुल सपोर्ट है, पाकिस्तान के जो मेन इदारे हैं, पिलर्स हैं, वो खड़े हुए हैं कि ये इलेक्शंस हो, मगर पॉलिटिकल पार्टीज खदशात का इजहार कर रही हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज। सो ये भी एक सवालिया निशान है कि जब सिविल मिलिट्री की बात हो रही है तो खदशात का इजहार पॉलिटिकल पार्टीज जिनको चाहिए कि जमहूरी अमल हो, उनको क्यों खदशात हैं? कुछ लोगों का कहना यह है कि अकाउंटेबिलिटी में हमें टारगेट किया जा रहा है। इसको भी एड्रेस किया चेयरमैन नैब ने, उन्होंने क्या कहा? लेट्स वॉच हिम। एहतसाब होगा तो वो बिला तफरीक होगा या फिर नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि बात जो है वो हवालदार, थानेदार या पटवारी से शुरू होगी। अब बात ऊपर से शुरू होगी और वो अरबाब इख्तियार जो इनके ज़िम्मेदार हैं, सबसे पहले
बास पुरस उनसे होगी कि आपने इतना लैटिट्यूड क्यों दिया कि नीचे से करप्शन का पौधा न सिर्फ पनपता रहा बल्कि अब वो एक कदावर दरख्त बन चुका है। एक चीफ मिनिस्टर साहब के बारे में मुकम्मल इस वक्त इंक्वायरी की जा रही है, बलूचिस्तान के हवाले से बात कर रहा हूँ। 2 मज़ीद चीफ मिनिस्टर साहबान के बारे में इंक्वायरी की जाएगी। नैब कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाएगा कि उस स्टेप की बुनियाद पर एक सियासी जमात को दूसरी सियासी जमात पर फौकियत हो या उसको कोई इशू बना लिया जाएगा। इसलिए नैब बहुत मोहतात तरीके से अपना काम कर रहा है। अनाल सादवी जनरल साहब, ये जो खदशात का इजहार है और बार बार नवाज शरीफ साहब अब तो मान नहीं रहे कि कोई गलत काम हुआ है या कोई सज़ा ठीक मिली है, वो वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ मुझसे दुश्मनी थी जिसमें वतन दुश्मनी की जा रही है। देखिए, काश इनसे कोई सवाल करे कि ठीक आपकी बात एक लम्हे के लिए मान लें कि दुश्मनी है, आपके ख्याल में अगर दुश्मनी ना होती तो फिर क्या हुआ होता? ये केस चलता, पानामा का केस बाहर से आया, मियाँ साहब ने तकरीर की, पूरी कौम को एड्रेस किया, उनके बच्चों ने भी किया और यही कहा कि जी कोई किसी ने कहा ये जायदादें नहीं हम जानते, हमारी हैं नहीं कुछ। मियाँ साहब ने माना, तस्लीम किया और ये भी कहा कि अगर ये करप्शन से होती तो ये किसी और के नाम पे होती। अपनी तस्लीम की उन्होंने उसकी मलकियत, और फिर खुद ही अदालत को कहा कमीशन बनाएं और इसका TORs हम बना के देते हैं, इस पे करें। TORs पे फैसला ना हो सका तो अदालत ने केस चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि सिराजुल हक साहब और इमरान खान उसमें पिटिशनर बन गए। ठीक है। अब इन हालात में जो केस हुआ, अगर आप उसमें देखें कि मियाँ साहब ने और उनके बच्चों ने जाली एफिडेविट्स और कतरी खत और इस तरह की चीजें जो मज़ा का खेज थी वो मनी ट्रेल के तौर पे पेश की। अब मुकदमा ये था कि जब ट्रायल कोर्ट में गया तो आपने ये कहना है कि ये मेरी मनी ट्रेल दुरुस्त थी, GIT गलत कह रही है कि ये मनी ट्रेल मेरी जाली है। उसकी बजाय आप इसको तो छेड़ा ही नहीं, ना कोई नया एविडेंस लेके आए, ना ये कहा कि जी ये मनी ट्रेल जो मैंने दी है ये दुरुस्त है। वो वहां पे ये किस्सा शुरू हो गया कि जी मुझे तो पता ही नहीं है अपार्टमेंट किसके हैं, कहाँ से लिए हैं, कब आए हैं, मेरे बच्चों को पता होगा, बच्चों पे डाल दिया। यानी हैरान होता है इंसान। सिर्फ अगर ये मैं सोच लूं कि मेरा एक वजीर आजम जो 3 दफा मेरा वजीर आजम रहा है, उसने फोर्ज्ड और फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट किए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो मेरा दिमाग घूम जाता है। मैं सोचता हूं कि वाकई ये हमारे साथ हुआ है। कैसे मुंह दिखाया जाएगा? बाहर जाऊं मैं तो मुझसे अगर कोई पूछ ले कि ये वो वजीर आजम है जिसकी तुम पजीराई कर रहे हो, जिसको आप वेलकम उसका कर रहे हो, उसको उसने ये काम वो तो पूछ रहे मरियम नवाज का कसूर क्या था? उनका तो कोई भी कसूर नहीं था। मरियम नवाज ने भी 2 चीजें हैं। एक तो उसकी ओनरशिप, वो बेनिफिशियरी निकली है उसकी, वो कहती रही कि मैं बेनिफिशियरी नहीं हूं। उसका एफिडेविट दिया हुआ था उसने कि मैं बेनिफिशियरी नहीं हूं, वो एफिडेविट जाली निकला। ठीक है। नतीजा ये कि एक तरफ आप एक गलत डॉक्यूमेंट कोर्ट को धोखा दे रहे हैं, राइट, दूसरी तरफ आप बेनिफिट लेते रहे लेकिन आके कहते हैं जी मैं बेनिफिट नहीं ली। ठीक, ये तो केस पे वो अदलिया के खिलाफ बात कर रहे हैं, जजेस के खिलाफ बात कर रहे हैं। GIT पे भी उनको इतराज था, वो कहते हैं इन्वेस्टिगेशन ही गलत हुई, उसमें फौज क्यों आई? मैंने बड़ी दफा पूछा, 2 इतराजात बताते रहे। एक तो ये कि जी फौज ने 2 बंदे क्यों दिए जी। अब बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है और फौज उसके जवाब में कहती है जी हम नहीं दे रहे, तो सारी दुनिया ने उस वक्त इतराज नहीं उठाया, इतराज बाद में। उस वक्त आपको याद होगा मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपको हमें अब इतराज जो बताया जाता है वो 2 चीजें हैं। एक तो ये कि जी फौज के 2 आदमी उसमें क्यों शामिल थे, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट ने शामिल किए, तो उसमें फौज जिम्मेदार नहीं है। फिर दूसरा ये कहते हैं कि जी अगर ISI वगैरह इसमें मदद न करती तो ये काम 2 महीने में ये लोग कर ही नहीं सकते थे। मेरा सवाल ये है कि क्या काम 2 महीने में हो सकता था या नहीं, लेकिन ये बताएं कि गलत काम किया है, कोई चीज उसमें गलत है तो वो पॉइंट आउट करें। अगर 2 महीने में आपको वो चीज जो दुरुस्त है, जो मुल्क के मुफाद में और जो सही है, वो लाके आपके सामने रख दी गई है। बट ही आल्सो सेज कि कुछ लोग, मैं तो निकल आया प्राइम मिनिस्टर हाउस से, लेकिन कुछ लोगों के दिल को चैन मिल गया, वो
پلان یہ تھا کہ مجھے نکال دیں ورنہ اکاؤنٹیبلٹی دوسروں کی بھی ہوتی. اکاؤنٹیبلٹی تو ہوئی نہیں تھا, اکاؤنٹیبلٹی تو ملک میں شروع ہی نہیں ہوئی. لیکن یہ کیس زرداری صاحب کے خلاف وہ بھی نہیں ہے, اکاؤنٹیبلٹی وہ نیب تھوڑا چلا رہا ہے. وہ ایف آئی اے کو کیس گیا ہوا 2 سال پہلے کا, وہ اس نے اسٹیٹ بینک نے ان کو ریفر کیا ہوا ہے, وہ انکوائری کر رہے ہیں. جہاں تک اکاؤنٹیبلٹی کا تعلق ہے وہ نیب نے کرنی تھی. یہاں میاں صاحب کا کیس تو نیب میں گئی نہیں. نیب کا تو پہلے ہی فاتحہ پڑھ لیا انہوں نے, کیونکہ یہ میاں صاحب نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم نیب کے ناخن کاٹ دیں گے, ہم ان کی انگلیاں کاٹ دیں گے اگر انہوں نے یہ کیا. نتیجہ یہ ہے کہ وہاں جی آئی ٹی بنانی پڑی. یہ واحد کیس ہے جو جی آئی ٹی کی تحقیقات کی وجہ سے یہ سامنے آیا, پورا اس کا کچا چٹا کھلا. اگر جی آئی ٹی نہ بنتی, نواز شریف صاحب کیوں کہہ رہے ہیں, نام لے رہے ہیں, جنرلز کے نام لے رہے ہیں, لیکن بڑی سیدھی سی بات ہے, جنرل کے ناموں پہ بھی آتا ہے, لیکن کہہ جو رہے میں آپ کو بتاؤں, بڑی واضح چیز ہے. اگر انہوں نے اس ملک میں سروائیو کرنا ہے, رہنا ہے, تو ان کے پاس سوائے اس جھوٹ کے اور کچھ نہیں ہے کہ اپنا چہرہ بچانے کے لیے لوگوں کو کہیں کہ میرے ساتھ دشمنی ہوئی, میرے ساتھ یہ ہوا وہ. اس سے کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں ہو رہی, اس پہ بات نہیں آتی. لیکن میں کیس کے روح سے کہہ رہا ہوں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے یہ سزا کیوں دی گئی اور یہ کیوں ہوا, یہ سزا دینے کا عمل یہ خدا جانے کہاں سے شروع ہوا. 435 لوگ تھے جن کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی تھی, جو پاناما میں نام آئے, وہ تو شروع ہی نہیں ہوئی. انہوں نے اپنا کیس خود پریمپٹو طریقے سے پہلے سے شروع ہو گیا. ٹیلی ویژن پہ پہلے بچوں کے انٹرویو کرایا, پھر اپنے کرائے کہ الحمدللہ ہمارے ہیں, اور ہمیں جب پوچھا جائے گا تو ہم ثبوت سپریم کورٹ میں رکھ دیں گے, ہمارا دامن صاف ہے, ہم سے اور ہمارے خاندان سے سب سے پہلے آپ اکاؤنٹیبلٹی شروع کریں. وہ شروع ہو گئی. یہ کانفیڈنس کی مار رہے تھے, ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ چیز پیچھے پڑ جائے گی. واقعی اب ہو گئی تو وہ اب دشمنی کا قصہ بھی, دشمنی اس میں کہاں ہے آپ بتائیں, آپ پن پوائنٹ کریں کہ یہ اس میں دشمنی. اقامہ کی بات کر کہ جی نکالا گیا اقامہ پہ, جبکہ الزام مجھ پہ یہ تھا. اقامہ کا قصہ ہے, اقامہ مدر آف آل کرائمز ہے. اقامہ آپ لیتے ہیں, آپ جا کے فورن کرنسی یا فورن کنٹریز میں اکاؤنٹس کھول سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو ایک ریزیڈنسی مل جاتی ہے دوسری جگہ کی, آپ کے پاس ایک ایڈریس آ جاتا ہے باہر کا. چنانچہ آپ دبئی میں بیٹھ کے دبئی کے اقامہ پہ اکاؤنٹ اگر سوئٹزرلینڈ میں کھولیں تو پاکستان اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ آپ کا ایڈریس وہاں پہ پاکستان نہیں ہے, آپ کا ایڈریس دبئی کا ہے. اب یہ چیزیں جو ہیں یہ عوام کو کیسے سمجھ لگیں, سو یہ کہتے ہیں یہ اقامہ پہ نکال دیے. ساری منی لانڈرنگ تو ہوئی ان چیزوں کی وجہ سے. Okay, we will take a break. Keep watching Tonight Saira. And welcome back. Maryam Aurangzeb, former information minister, ہمارے ساتھ موجود ہیں. Thank you so much, Maryam Aurangzeb صاحبہ, for being on the program. بہت ساری باتیں کی ہیں نواز شریف صاحب نے اور مسلسل کہے چلے جا رہے ہیں, لیکن ڈائریکٹ نام لیا انہوں نے جنرل فیض حمید اور ان کی ٹیم پر, نام لے کے کہا کہ وہ دھمکیاں دے رہے ہیں ہمارے امیدواروں کو. کیا شواہد ہیں ان کے پاس نام لینے سے پہلے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریہ, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ اگر 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم کوئی بات کر رہا ہے جس کو آپ سے اور مجھ سے زیادہ معلوم ہے, اور جو یہ بات بار بار بیان کر رہا ہے, اور اس کا ایک تسلسل ہے. اگر آپ نے خود کہا کہ وہ کہتے چلے آ رہے ہیں, جس وقت پیناما کیس شروع ہوا وہ شخص جس کا نام پیناما کیس میں نہیں تھا اور اس کو ایز این اپرچونٹی بنا کر ایک واویلا, ایک شور مچایا گیا, اور اس کے بعد سپریم کورٹ کا پورا ٹرائل ہوا. اس کے بعد جے آئی ٹی جو کانسٹیٹیوٹ ہوئی, اس کے اندر وہ لوگ, وہ ادارے شامل کیے جو کبھی بھی کسی بھی انویسٹیگیشن جو سویلین ہو, جو سپریم کورٹ ڈریون ہو, اس کے اندر نہیں ہوتی. لیکن ہم نے اس وقت بھی جے آئی ٹی میں محمد نواز شریف صاحب پیش ہوئے, کیونکہ وہ کسی قسم کا کوئی بھی ایسا امپریشن نہیں دینا چاہتے تھے کہ وہ کسی طرح سے بھی احتساب سے بھاگ رہے ہیں. ڈی جے ایس پی کی پریس کانفرنس دیکھی تھی, اس میں انہوں نے نام لے کر کہا کہ یہ غلط خدشات ہیں. ان کا موقف تھا, یہ 3ری دفعہ منتخب وزیر اعظم کا موقف ہے, تو اس کو بھی ویٹیج دے دیں. سو یہ بات تو ہم یہ اسٹیبلش کر سکتے ہیں فیکٹ کہ اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر جو کہ فوج کی اسپوکس پرسن ہے, ان کا موقف اور فارمر پرائم منسٹر کا موقف آپس میں بالکل متصادم ہے.
We can say that. دیکھیں دو موقف ہیں, مختلف موقف ہیں. وہ ایک ادارے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, وہ پاکستان کی سیاست کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم رہے ہوئے ہیں. 2 موقف ہیں. ان دونوں کی جو تجربہ ہے ان دونوں کے حساب سے دیکھنا چاہیے. اور محمد نواز شریف جو بات کر رہے ہیں, اداروں کو چاہیے کہ وہ اس کو فردر پروب کریں, فردر دیکھیں اور اس کو فردر غور سے کنسیڈر کرنے کی کوشش کریں. Right. So let me bring in جنرل صاحب. جنرل صاحب یہ 2 باتیں اپوزٹ ہیں بالکل, اور صرف جنرل صاحب کے اوپر نہیں ہے, اور بھی بہت سارے معاملات میں کھل کر باتیں کر رہی ہیں اور ڈی جی ایس پی اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. تو کیا کوئی میڈیٹری کمیٹی ہونی چاہیے, کوئی اور ہونا چاہیے, کمیشن ہونا چاہیے؟ میں عرض کروں, دیکھیں بات یہ, اس کو ہینڈل کرنے کے 2 طریقے تھے. جو یہ باہر کھلے بندوں بہت الزام تراشی کی جاتی ہے, اس کے مقاصد کچھ اور ہیں. لیکن اگر مقصد بالکل نیک اور درست ہو کہ واقعی ہم نے کسی چیز کو درست کرنا ہے, تو 2 طریقے تھے. ایک تو یہ کہ لکھ کے ایویڈنس کے ساتھ یہ ایشو جو ہے یہ چیف الیکشن کمشنر کو بھیج دیا جاتا کہ جی ہمارے پاس یہ ثبوت ہیں اور یہ فلاں فلاں لوگ ہیں, یہ حرکت کر رہے ہیں, اور وہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں. جی یو تھنک کہ ایسا کرنا چاہیے ان کو؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں ایک انسٹیٹیوشنلائز طریقہ ہوتا ہے جس میں کہ کھڑا ہو کے باہر میں تقریر شروع کر دوں اور میں میاں صاحب کے اوپر 2 درجن الزام لگا دوں, تو میں مطلب کہنے کو تو میں نے تقریر کر دی, لیکن کیا یہ قانونی طریقہ ہوگا میرا کہ میں ایک آدمی کے اوپر بلا وجہ الزامات دھرتا جاؤں اور ہر طرح کے الزامات جو میرا جی چاہے میں کر دوں؟ میرے لیے پھر قانونی رستہ ہونا چاہیے, یا میرا منہ توڑنا چاہیے کہ تم یہ کیوں اس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں. تو طریقہ کار یہ تھا کہ یا تو چیف الیکشن کمشنر کو, میں سب کی بات کرتا ہوں, میں سب, میرا عمران خان یا کسی سے بھی, میرا مشرف سے بھی, کسی سے نہیں. مریم میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میرا یہ سارے جانتے ہیں, فریحہ کو بھی پتہ ہے, میں نے کبھی ان چیزوں پہ دفاع, میں بالکل نیوٹرل ہو کے بات کرتا ہوں, اور میں آپ کے لیے ایک رستہ تجویز کر رہا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے, انویسٹیگیٹ کر لینا چاہیے. اور اس کا یا تو چیف آف آرمی اسٹاف کو یہ ایک چٹھی لکھتے ہیں کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں, ڈائریکٹ ہو سکتا ہے, یا یہ اپنی شکایت پوری لکھ دیں اور اپنا ثبوت ساتھ دے دیں, یا یہ چیف الیکشن کمشنر کو لکھ دیں اور وہ چیف آف آرمی اسٹاف کو انسٹرکشنز دے کے جی آپ اس کو انویسٹیگیٹ کر کے ہمیں رپورٹ سبمٹ کریں. بات یہ ہے کہ آج کل ابھی یہ جیسے لیٹ می کوئکلی ریمائنڈ یو سے, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, آپ کو یاد ہوگا دھرنے کے دنوں میں بھی یہ خبریں آئی تھی جو بعد میں انڈورس کر دی کا میں ایک چیز بتاؤں کہ کچھ لوگوں کے نام تھے, اور پھر آپ نے خود میرے پروگرام میں بات بتائی تھی کہ جنرل رحیل نے کہا میں نوٹس لوں گا, جب اس وقت پرائم منسٹر نے کہا, تو پہلی دفعہ تو شکایت نہیں کی. میں اس کا چیز دیکھیں, بات یہ ہے دھرنے کے دنوں میں بہت سارے لوگ اس چیز میں انوالو تھے, اور میں آپ کے پروگرام میں کھل کے بات کر دوں, اس میں چودھری برادران بھی انوالو تھے, اس میں ملک ریاض بھی انوالو تھا, کچھ لوگوں کے اپنے مقاصد تھے دھرنے کے پیچھے. دھرنا بنیادی طور پہ ہوا کیوں؟ دیکھیں نا, یہ حکومت کو اپنا بھی سوچنا چاہیے. میں لیتا ہوں, آپ فکر نہ کریں, میں بالکل جو دھرنے کا ایک مقصد تھا, مریم صاحبہ آپ لے لینا, سارے کام ہم نہیں کرنے نا, ہمیں سمجھنی چاہیے, اور کرنے آ رہے ہیں اگر آپ 14 لوگ کسی کے قتل کر دیں, اگر آپ 14 لوگ کسی کے قتل کر دیں اور اس کی FIR بھی نہ درج کرنے دیں, تو اس کے پاس تو جواز ہے نا دھرنے کا, وہ کدھر جائے گا؟ اب اگر اس کو کوئی استعمال کر گیا یا کرتا ہے یا کرنے کی کوشش کرتا ہے, استعمال کر گیا تو وہ کرے گا. لیکن یہ حکومت سے کسی نے نہیں پوچھا کہ خدا کے بندو تم نے دن دہاڑے 14 لوگ مار دیے اور FIR درج نہیں ہونے دے رہے, کسی نے نہیں پوچھا کہ یار تمہاری عقل ماری گئی تھی کہ عمران خان کہتا رہا 4 یہ ہلکے کھول دو, کیوں نہیں کھول دیے تم لوگوں؟ We will take a break and we will be right back. اینڈ ویلکم بیک. مریم صاحبہ, جو سوال جنرل صاحب نے اٹھایا اس کو ہم DGSPR کی پریس کانفرنس سے بھی جوڑ دیتے ہیں. انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ پولیٹیشنز کیوں تبدیل کریں گے اپنی پارٹی, یا پریشرائز کیوں ہوں گے, یا ووٹر کیوں پریشرائز ہوگا؟ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ووٹر نے جا کے ووٹ ڈالنا ہے جس کو بھی ڈالنا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پولیٹیشین نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے میں نے کس پارٹی میں جانا ہے. آپ ان چہمگوئیوں کے اوپر سے کیا فرق پڑے گا؟ یا اگر دھرنا تھا کسی نے استعمال کیا تو اصل ایشو تو وہی تھا جس کو گورنمنٹ نے ایڈریس کیا. جب گورنمنٹ نے ایڈریس نہیں کیا تو پھر کسی اور نے اس سے فائدہ اٹھا لیا. فریہ,
اگر یہ اتنا معصوم جواب ہوتا جنرل صاحب کا اور اتنا ہی معصوم آپ کا بھی سوال ہوتا تو میں ضرور, لگتا ہے کہ جنرل صاحب آج ہی میں بڑی عزت کرتی ہوں ان کی, لیکن بات یہ ہے کہ یہ تاریخ میں ایسا نہیں ہوتا آیا. اس ملک کے اندر مارشل لاء نہیں لگتے رہے, اس ملک کے اندر آئین کو ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینکا جاتا رہا. میں ختم کر لوں جی, میں ختم کر لوں. سینٹ کے الیکشن کے اندر جو ہوا وہ جنرل صاحب نے اور آپ نے نہیں دیکھا, میڈیا نے خود اس کو رپورٹ کیا. مطلب آپ کس قسم کی, بلوچستان کی حکومت کے اندر جو ہوا وہ جنرل صاحب کو معلوم نہیں ہے. مطلب اب ہم لوگ اگر ان سوالوں کے اندر ہی رہے تو نہ, اور ہمارے جو قائد ہیں محمد نواز شریف صاحب, انہوں نے ایک کنسرن, ایک چیز انہوں نے بولی ہے, اور جنرل صاحب کی میں بات سن رہی تھی جو انہوں نے کہا کہ اگر میں الزام لگانے لگ جاؤں, جنرل صاحب محمد نواز شریف نہیں ہیں, وہ اس ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم نہیں رہے. وہ ان کی بات کا وزن, اور جنرل صاحب یہ بات کہیں کہ میں کہیں کونے میں کھڑے ہو کے یا کہیں سڑک پہ کھڑے ہوئے کسی پہ الزام لگاؤں تو کیا وہ الزام سچے ہو جائیں گے؟ یہ پلیز آپ لوگ سمجھیں کہ وہ ان تمام ادوار سے گزرے ہیں اور ان سے بہتر یہ کوئی نہیں جانتا. انہوں نے جھوٹ نہیں بولے کیا جنرل صاحب؟ میاں صاحب نے جھوٹ کم بولے ہیں. جنرل صاحب میں فریہ سے گنتی بات کرا کر دوں. رہی ہوں. جنرل صاحب میں فریہ نے مجھ سے سوال کیے اور میں کریں, لیکن آپ میرے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں. میں آپ کے ریفرنس سے بات نہیں کر رہی, میں آپ کی بات کا جواب دے رہی ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اس طرح کے ٹاک شوز میں آتے ہیں جنرل صاحب, تو آپ اپنا موقف دے رہے ہیں, میں اپنا موقف دے رہی ہوں, اور بیچ میں ایک اینکر ہوتا ہے, تو میرے خیال میں ہم لوگوں کو ایک میوچل رسپیکٹ کے اس میں بھی رہنا چاہیے. اور جھوٹ گنوانے اگر ہوں تو میں اور بھی بہت سے لوگوں کے جھوٹ گنوا سکتی ہوں, لیکن اس روایت کو اور اس بات کو ختم ہونا چاہیے, اور ہمیں ایک ڈسکورس, ایک ڈائیلاگ اس طریقے سے ضرور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بات صحیح ہے, باری باری بات کرتے ہیں جنرل صاحب. جیسے مریم صاحب بات ختم کر لیں, پھر دین آئی کم ٹو یو. بٹ ایک سوال آپ سے اور ہے کہ اگر ہم اس تمام معاملے کو دیکھیں تو نظر یہ آ رہا ہے کہ پی ایم ایل این نے پہلے جے آئی ٹی پر اعتراض کیا, پھر اس کے بعد ججز پہ کیا, پھر جوڈیشری پہ کر دیا, فیصلوں پہ اعتراض کیا, پھر اس کے بعد اب فوج سے بھی اعتراض ہے, نیب سے بھی اعتراض ہے. کوئی ایسا ادارہ ہے جس پہ ایسی پارٹی کو جو کہ گورنمنٹ میں بھی رہی ہے اعتماد ہو کہ یہ صحیح ہے؟ دیکھیں, پاکستان مسلم لیگ نون کو اور محمد نواز شریف کو اور شریف خاندان کو ہر ادارے کے اوپر احترام اور ان کے اوپر اعتماد تھا. تو 109 پیشیوں کے اوپر ہم نے ہر سٹیج کے اوپر, ہر جگہ کے اوپر اعتراض بھی کیا, اپنے کنسرنز کو قانونی طریقے سے ہم نے ہر جگہ رجسٹر کرایا, اور آج بھی ہم وہی کر رہے ہیں. میری بات سنیں, اگر ہم نے قانون کا بائیکاٹ کرنا ہوتا یا اداروں کا احترام فریہ نہ کرنا ہوتا تو ہم نے 109 پیشیاں نیب کی کورٹ کی عدالت میں بھگتی ہیں ایک بندے نے اپنی بیٹی کے ساتھ, اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. یہ جو ہمارے ملک کے ٹریڈیشنز ہوتے ہیں, ہماری ملک کی ویلیو سسٹم ہوتی ہے, اور اس جرم ناکردہ میں بھگتی ہیں جس کو نیب کورٹ کی عدالت نے خود ان دونوں الزام سے بری کر دی ہے. یہ بڑا مشکل اور بڑے دل گردے کا کام ہوتا ہے. یہ محمد نواز شریف صاحب کے علاوہ کوئی کر بھی نہیں سکتا کہ جیل نظر آ رہی ہو اور یہ فیصلہ کریں کہ میں ملک واپس جاؤں گا, اور اس فیصلے کے ساتھ ڈٹے رہیں, حق پہ کھڑے رہیں. یہ کوئی آدمی نہیں کر سکتا ان کے علاوہ آج کی تاریخ میں. آپ کوئی دوسرا نام بتا دیں جو آج زرداری صاحب کو ایف آئی اے میں بلایا ہے نا, انہوں نے کہا 25 تاریخ کے بعد بات کروں گا, میرے سے 25 تاریخ کے بعد گفتگو کی جائے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو تاریخ بھی دیکھ رہی ہے, تاریخ اس کو ریکارڈ کا حصہ بھی بنا رہی ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ یہ جو سب کچھ ایک مرحلے سے گزر رہا ہے, یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے ایک بہت روشن باب کا آغاز ہوگا. اسی سوال پر آ جاتے ہیں. اگر ایک مورل ہائی گراؤنڈ آپ نے اگین میرے شو میں کہا تھا کہ مورل ہائی گراؤنڈ مل جائے گا نواز شریف صاحب کو اگر وہ واپس آ جاتے ہیں, اگین سوال اٹھے گا کہ جنرل مشرف ملک سے باہر ہیں, ابھی انہوں نے زرداری صاحب کا نام لیا, دیگر جو اگزامپلز ہیں, واپس آنا کتنا اہم ہے نواز شریف صاحب کے لیے, اور کتنا ان کے بیانی کو تقویت ملتی ہے اس سے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ 2 چیزیں ہیں جو مجبور کرتی ہیں کہ ان کو آنا, اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس چیز کو. آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں. پہلی چیز یہ کہ اگر وہ نہیں آتے تو ان کا جو لیگل پروسیس ابھی 2 سٹیپس موجود ہیں, بلکہ ایک سٹیپ جو ابھی ہوگا اگر اسی میں ان کا موقف مان لیا جاتا ہے میاں صاحب کا, تو ایک ہی سٹیپ میں ختم ہو جاتا ہے قصہ.
ورنہ دوسرے سٹیپ تک تو 2 سٹیپ تو موجود ہیں. سو ایک تو آپ کو اپنے لیگل پروسیس پورا کرنے کے لیے آپ کی حاضری ضروری ہے. آپ یہاں ہوں گے تو وہ آگے پروسیس چلے گا, ورنہ آپ بلا وجہ سزا یافتہ بیٹھے رہیں گے. ٹھیک. دوسری طرف بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی پولیٹیکل سروائیول ہے وہ بھی اس سے لنکڈ ہے کہ آپ آ کے تو اپنے لوگوں میں کھڑے ہو جائیں. آپ نے ایک بیانیہ دیا تھا ووٹ کو عزت دو, اور وہ جو بیانیہ ہے اگر آپ انگلینڈ میں بیٹھ کے اس کو بھلا دیں, چھوڑ دیں, تو آپ کی اپنی کیمپین ختم ہو گئی. سو نیچرلی میاں صاحب سیاسی نقطہ نگاہ سے بھی دیکھ رہے ہیں اور قانونی نقطہ نگاہ سے بھی دیکھ رہے ہیں. تو دونوں وجہ سے ان کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ آ رہے ہیں. ان کے لیے ہی ہے. لیکن سوال تو ہے نا کہ جنرل مشرف نہیں ہے یہاں پر. میری بات سنیں, میں بالکل دل سے چاہتا ہوں کہ جنرل مشرف آئے, اس کو لایا جائے اور فیس کیا جائے, اس کو وہ فیس کرے اپنے کیسز. اور یہ وہ گورنمنٹ جو کہ نیوٹرل ہوگی, جو تمام ابیکٹرز کو لا سکے گی کٹہرے میں, وہ ہوں گے تو یہ مشرف بھی آ جائے گا, اس کو بھی لایا جائے گا. یہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مشرف کے ساتھ اب دشمنی بھگتانے کے لیے ایک اس کے ساتھ ٹرائل کا قصہ کھول دیں, اور جو زاہد حامد ہو جس نے وہ تیار کیا تھا سارا قصہ, اس کو اپنی گود میں بٹھا لیں, اور باقی لوگوں کو بھی اسی طرح, یعنی جتنے اس کے ساتھی تھے وہ 60 کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کی بنگلوں میں بیٹھے ہوں, اور آپ مشرف کا ڈھول پیٹیں. ایک چیز آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آرمی کبھی کسی کو پروٹیکشن نہیں دیتی. آخر جنرل اسلم بیگ بھی تو چیف رہا ہوا ہے, مقدمے نہیں بھگت رہا, عدالت میں نہیں جا رہا. مریم صاحبہ you can comment on this, لیکن نواز شریف صاحب کا پلان کچھ تو ہوگا, وہ آگے کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ خود آپ کہہ رہی ہیں جیل سامنے نظر آ رہی ہے, جیل جا کر اس کے بعد کیا ہوگا نواز شریف صاحب؟ کامنٹ جو پہلی بات پہ آپ نے کہا اس پہ میں صرف اظہار افسوس کر سکتی ہوں جو گفتگو ابھی جنرل صاحب نے کی, لیکن بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ کہوں گی کہ محمد نواز شریف صاحب سب کچھ جانتے ہوئے وطن واپس آ رہے ہیں. جو تحریک کا آغاز, جو علم انہوں نے اٹھایا تھا کہ اس ملک میں عوام کی بالادستی ہونی چاہیے, وہ تحریک وہ جہاں بھی ہوں گے اور وہاں سے وہ چلائیں گے, اور پاکستان کی عوام, پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹر ان کے ساتھ کھڑا ہے, اور انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوگی. پر آپ کے خیال سے کیونکہ الیکشنز بالکل راؤنڈ دا کارنر ہیں, کیا پی ایم ایل این کو نقصان ہوگا اس ڈیولپمنٹ کا, یا آپ سمجھتی ہیں پولیٹیکل فائدہ ہوگا اگر پاکستان کو اس کا فائدہ ہوگا؟ اور 25 تاریخ کو انشاءاللہ جو عوامی عدالت فیصلہ سنائے گی وہ پاکستان کی عوام اور آپ لوگ بھی دیکھیں گے. میں ایک صرف گزارش کرنا چاہوں گا, میں آپ کے توسط سے حکومت کو اور باقی لوگوں کو بھی, کہ وزیر اعظم جو نواز شریف صاحب کے بعد آئے تھے وہ بیٹر ہے, انہوں نے بھگایا تھا اسحاق ڈار کو اپنے جہاز میں, تو وہ بھی یہاں پہ اس کا بھی ہے مطلب لیے بھی کہ آئے کچھ کیسز فیس کرے, اس کو بھی واپس منگوایا جائے, اور اس شاہد خاقان عباسی کے خلاف بھی کچھ ہونا چاہیے کہ اس شخص نے کیوں بھگایا. آپ کی یہ ریکویسٹ چلی گئی ہے, اسی پہ ہم آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. ڈو رائٹ ٹو می. اللہ حافظ.